बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम निअमतानि मग़बूनुन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सिहतु वल फ़राग़ औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दो नेमतें ऐसी हैं जिसमें बहुत सारे लोग लापरवाही बरतते हैं, उनकी कदर नहीं करते। उनमें से एक है सेहत और दूसरा है फुर्सत। यानी सेहत की लोग कदर नहीं करते कि सेहत के दिनों में काम करें, सेहत के दिनों में इबादत में दिल लगाएं, तिलावत, ज़िक्र, अज़कार या दीगर अपने काम काज में ज़्यादा वक्त दें। इसी तरह फुर्सत के दिनों में लोग जो हैं वो फुर्सत के दिनों की कदर नहीं करते। एक दूसरी हदीस में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इग़्तनिम खमसन क़ब्ल खमसन, पाँच चीज़ों को पाँच चीज़ों से पहले गनीमत जानो। उसमें है फ़राग़का क़ब्ल शुग़लिक, अपनी फ़राग़त को अपनी मसरूफ़ियत से पहले गनीमत जानो। इसी तरह सेहतका क़ब्ल मर्ज़िक, सेहत को मर्ज़ से पहले गनीमत जानो। दोस्तों, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ फुर्सत, वक्त की कदर करना, ये दिन ब दिन ख़त्म होता चला जा रहा है। ख़ास तौर पे जब से सोशल मीडिया आम हुआ है, उस वक्त से हमारे नौजवान सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम और रात सोशल मीडिया पे ही वक्त गुजार देते हैं। यानी एक चीज़ देखी, उसके बाद दूसरी, तीसरी, चौथी, चलते चलाते दिन भर के ज़रूरी उमूर, यहाँ तक के फ़र्ज़ नमाज, तिलावत, ज़िक्र, इन तमाम चीज़ों से बिल्कुल बेनियाज़ होके, वालिदैन की खिदमत से बेनियाज़ होके, वालिदैन के हुक्म अहकाम से बेनियाज़ होके, वालिदैन कह रहे हैं भाई ना करो, ये काम ना करो, जाने दो, अभी सुबह से शाम तक लगे हुए हो, कुछ वक्त घर वालों को दो, घर के काम काज देखो, कोई परवाह नहीं है। नौजवान धड़ाधड़ लगे हुए हैं। जिसको गेम का शौक़ है वो गेम खेल रहा है, जिसको वीडियोस का शौक़ है वो वीडियोस देख रहा है, जिसको टिकटॉक का शौक़ है वो टिकटॉक पे जा रहा है। तो हर बंदा अपने इस कीमती सरमाए को ज़ाय करने पे लगा हुआ है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला तज़ूलु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअल अन खमसिन। हुज़ूर ने फरमाया, क़यामत के दिन जब तक पाँच बातों के मुतालिक सवाल नहीं होगा, इब्ने आदम के, इंसान के कदम अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे। और वो पांच चीज़ों में से एक हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ताला पूछेंगे अन उम्रिही फ़ीमा अफ़नाहू, उम्र कहाँ फ़ना की है, वक्त कहाँ गुजारा है। इसका मतलब है वक्त के मुतालिक बाकायदा सवाल किया जाएगा कि वक्त की कदर की है या नहीं की। हमारे यहाँ दोस्तों ये बहुत बड़ा मसला है, अलमिया है ये बहुत बड़ा, और अवाम भी, ख़वास भी, और ख़ास तौर पे नौजवान और सोशल मीडिया पे वक्त गुजारने वाले नौजवान, वो इस बात से बिल्कुल बेखबर हैं कि हमारा कितना कीमती सरमाया है जो ज़ाय हो रहा है। और एक बड़े आदमी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि हमारे नौजवानों को पहले दूसरे लोग, दूसरी अक़वाम वो कोशिश करके नशे के आदी करते थे, नशे पे लगा दिया। जब नशे पे लगाएंगे, अब इसको किसी की परवाह नहीं है, वालिदैन की परवाह नहीं है, वो क्या कह रहे हैं, शरीयत की परवाह नहीं, दीन की परवाह नहीं, किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं है। अब क्या हो रहा है, अब वो नशे पे नहीं लगा रहे, अब उन्होंने जो नशा निकाला वो ये है सोशल मीडिया, नशा निकाला है गेमिंग। अब ऑनलाइन गेम्स खेल रहे हैं। अब ऑनलाइन गेम चल रही है, 5 से 7, 10 मिनट, 20 मिनट की गेम है। इस दौरान अगर वालिदा ने आवाज़ दे दी तो इसका दिल गुस्से से भर जाएगा कि मुझे मेरी पबजी खेलते हुए आवाज़ क्यों दे दी, इससे तो मेरी गेम खराब हो जाएगी। ये क्या हो रहा है, ये नशा ही तो है भाई। ये क्या है, सुबह से शाम, शाम से रात। मैं ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो 24 घंटे इसी मसरूफियत में, इसी लगन में हैं और अपने दोस्तों से राब्ते में रहते हैं। रात को तहज्जुद के लिए उठना हो या ना हो, लेकिन अगर रात को दोस्त अहबाब या जो ग्रुप बना हुआ है वो अगर कह दें जी कि रात को 2 बजे हम फ्री होंगे, 2 बजे खेलना है, तो ये तैयार है, 2 बजे उठ के ये बैठ जाएगा अपना पबजी लेके। तो भाई क्या कर रहे हैं, किस मकसद के लिए दुनिया में आए हैं? ये नशा करने के लिए आए हैं।
نشے کا مطلب یہی ہے نا کہ اب آپ کے متعلقہ آپ کی ذمہ داریوں کو بھلا کے، یعنی اگر کوئی آدمی شادی شدہ بال بچے دار ہے، وہ نشہ کرنے لگ جائے تو وہ اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے، گھر والوں کو بھول جاتا ہے، بس اس کو فکر ہے کہ مجھے نشہ ملنا چاہیے۔ میرا نوجوان اب نشے پہ لگا ہے، سوشل میڈیا کا نشہ اس کو لگ گیا ہے، فیس بک کا نشہ اس کو لگ گیا ہے، اور یوٹیوب کا نشہ اس کو لگ گیا ہے، ٹک ٹاک کا نشہ اس کو لگ گیا ہے، یا گیمنگ کا نشہ اس کو لگ گیا ہے۔ اب اس کو گھر والوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اللہ کے نبی کے احکام کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جائز ناجائز سب دیکھتا چلا جا رہا ہے، اس بات سے قطع نظر ہو کے کہ شریعت کا حکم کیا ہے، اللہ کے نبی کا حکم کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، اور پھر اس کے بعد گھر کے امور کیا ہیں، گھر کے اوقات کیا ہیں۔ اس کو نیٹ پیکج چاہیے، اس کو گیم کرنے کے لیے کچھ لوگ چاہیے، والدین چاہیے نہیں چاہیے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے والدین نے جوان کیا تھا، اس لیے والدین نے اتنی محنتوں سے اتنی مشقتوں سے پڑھایا لکھایا تھا۔ یہ سارا کچھ جو والدین کی دین ہے، ان کے مرہون منت ہے، آج وہ سب کچھ بھول بھلا کے یہ 24 گھنٹے سوشل میڈیا میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو بھائی وقت کی قدر کریں۔ اب اس کی وجہ سے ہو کیا رہا ہے، رات کو 2 بج گئے، 1 بج گیا، 12 بج گئے سوتے سوتے، اب صبح سوئے پڑے ہیں صاحب 9 بجے تک، 10 بجے تک گھر والے اٹھا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ایک آدمی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا اس وقت تک آپ کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک سورج آ کے آپ کو جگائے، آپ اس وقت کامیاب ہوں گے جب آپ سورج کو جگانے والے ہو جائیں گے۔ تو میرے بھائی وقت کی قدر کریں۔ اگر وقت کی قدر نہیں کریں گے، عربی کا ایک مقولے کا ترجمہ ہے کہ وقت 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم اسے کاٹ دو گے تو ٹھیک ہے، وگرنہ یہ تمہیں کاٹ دے گا۔ ایک حکایت معروف ہے کہ ایک آدمی کھیتوں میں کام وام کر رہا تھا، تو اس کو کھیتوں میں ایک پتھر ملا کام کرتے ہوئے، تو اس نے دیکھا ایک پتھر ہے، تو اس نے اٹھا کے تھیلی میں ڈال لیا، گھر گیا، گھر والی کو کہا یہ ایک پتھر ملا ہے، اس نے کہا بازار میں لے جاؤ، شاید کوئی کام کا ہو۔ اگلے دن صبح بازار لے گیا، بازار میں جوہری کو پتھر دکھایا، جوہری نے پتھر دیکھا، اس نے کہا اتنا قیمتی پتھر کہاں سے ملا؟ اس نے کہا آپ اس بات کو چھوڑیں، قیمت بتائیں۔ اس نے کہا قیمت تو میرے پاس نہیں ہے، یہ تو بہت قیمتی ہے، اور میں تو بڑا چھوٹی سی دکان ہے میری، آپ بڑی دکان والے کے پاس لے جائیں۔ وہ بڑی دکان والے کے پاس لے گیا، اچھا دور تھا، انہوں نے کہا یار میرے پاس بھی قیمت نہیں ہے۔ وہ چلتا چلاتا سارے جوہریوں نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہمارے پاس اس کی قیمت نہیں ہے، آپ اس کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ بادشاہ کے پاس لے گئے، بادشاہ نے وہ قیمتی پتھر دیکھا، اس نے کہا یار یہ بہت قیمتی ہے، اس کی قیمت یہ ہے میرے نزدیک کہ کل صبح فجر کی نماز کے وقت آپ آ جائیں، میں اپنے بیت المال کا دروازہ کھول دوں گا، اور شام مغرب تک آپ کے پاس وقت ہوگا، جو چیزیں اٹھا کے آپ بیت المال کے دروازے سے باہر رکھ لیں گے وہ ساری آپ کی۔ خوش ہو گیا، واپس چلا گیا۔ اگلے دن فجر کی نماز کے وقت یہ آ گیا، بادشاہ نے سپاہیوں سے کہا کہ آپ اس کو بیت المال میں جانے دیں، اور جو یہ نکالیں اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن مغرب کی اذان کا وقت آپ کا آخری وقت ہے، اس کے بعد کوئی چیز آپ یہاں سے نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جی، چلا گیا۔ اب اس نے بیت المال میں جا کے دیکھنا شروع کیا، سوچا چلو تھوڑا وزٹ کر لوں، تھوڑا گھوم لوں، دیکھ لوں ہے کیا کیا۔ اب اس نے دیکھنا شروع کیا، گندم کے اناج کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، چاول کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، دالوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ساری زندگی میں کبھی اتنی ایک ساتھ گندم چاول اس طرح کی چیزیں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ خوش ہو گیا کہ ساری نسلیں کھائیں گی۔ آگے جاتا ہے تو آگے دیکھتا ہے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سونے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، ہیرے جواہرات کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، بہت خوش ہو گیا۔ آگے گیا، آگے دیکھا مرغن کھانے پڑے ہیں، شاہی کھانے، یہ ساری زندگی پیاز سے کھانا کھانے والا انسان، اب اس کو بادشاہوں جیسے مرغن کھانے اس کو نظر آئے، اب بیٹھ گیا کھانا کھانے، خوب دبا کے کھانا کھایا پیٹ بھر کے۔ اب یہاں سے اٹھا تو دیکھا کہ گدے پڑے ہیں بادشاہوں والے جس پہ بادشاہ آرام کرتے ہیں۔ اب یہ ساری زندگی زمین پہ سونے والا بادشاہ کے گدے پہ ہاتھ رکھا، نرم و ملائم گدے ریشمی۔ سوچا ابھی تو بہت وقت ہے، ابھی جب دل کرے گا سارا کچھ اٹھا کے باہر رکھ لوں گا، یہ کون سا مسئلہ ہے۔ بس یہ سوچ کے کچھ وقت گھومنے پھرنے میں گزار دیا، کچھ کھانا کھانے میں گزار دیا، اور نرم و ملائم گدا دیکھا اور اس پر سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی جب مغرب کی اذان ہو رہی تھی۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کچھ بچا بھی ہے یا سارا اٹھا کے بیت المال سے باہر رکھ لیا؟ انہوں نے کہا جی ابھی تک تو ایک چیز بھی بیت المال سے باہر نہیں آئی۔ اس نے کہا پتہ کرو کیا کر رہا ہے۔ جب اندر گئے تو وہ سو رہا تھا،
یہ بدبخت سو رہا تھا. بادشاہ نے اسے بلایا اور اسے کہا کہ یار تو کیا ہے کہ اگر سارا یہ آج کا دن تو آرام نہ کرتا اور آج کا دن ہی تو کوشش کر کے یہ ساری چیز جس گدے پہ تو سویا اس طرح کے سینکڑوں گدے اٹھا کے بیت المال سے باہر رکھتا, ساری زندگی تو بھی سوتا, تیرے گھر والے بھی سوتے, تیری آنے والی نسلیں بھی سوتی. جو کھانا تو نے یہاں ایک دن میں کھانے کے لیے وقت ضائع کیا ہے, اگر یہی کھانا تو اٹھا کے باہر رکھ لیتا اور جتنا مرضی رکھ لیتا, تو بھی کھاتا, تیرے بچے بھی کھاتے. لہذا بادشاہ نے کہا یہ ناقدرہ ہے, اس کو ڈنڈے مار کے نکالو بیت المال سے. اس نے کہا مجھے شام کے کھانے کے لیے کچھ اناج کچھ آٹا تو اٹھا لینے دو. انہوں نے کہا اس کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے, نہیں اٹھانے دیا. میں اور آپ سوچیں کہ اس شخص نے کتنے گھاٹے کا سودا کر لیا. دوستو وہ قیمتی پتھر جو اسے ملا تھا وہ ہماری زندگی ہے, وہ ہماری زندگی, ہمارا وقت ہے جو ہمارے پاس ہے, وہ بہت قیمتی ہے. اور اس قیمتی وقت میں ہم اللہ کے بیت المال میں آئے ہوئے. اللہ نے کہا یہاں عمل کرو, اٹھا کے آخرت کے دروازے کے پار رکھ دو. جو عمل کرتے جاؤ گے وہ میرے پاس جمع ہوتا رہے گا. دنیا تھوڑی کی زندگی یہ گزار کے میرے پاس آؤ گے, ہمیشہ ہمیشہ کی راحت مل جائے گی. اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم اس بے وقوف آدمی کی طرح ہیں جو وہاں بیٹھ کے کھانا کھا رہا ہے, جو دنیا دیکھ رہا ہے, جو سونے کی کوشش کر رہا ہے. بھائی اپنی اپنی زندگیوں پہ غور کریں. ہم بہت وقت ضائع کر رہے ہیں, بہت وقت ضائع کر رہے ہیں. قیمتی بنائیں اپنے وقت کو. ہر کوئی کہتا ہے یار وقت ہی نہیں مل رہا, میرے پاس تو وقت بڑا کم تھا. کام کے لیے وقت نہیں مل رہا. نوجوان سے پوچھے جو سارا دن سوشل میڈیا پہ مصروف رہتا ہے, اس سے پوچھو وقت نہیں ملتا. جی کام کے لیے وقت نہیں ملتا. جو کام کرنے کا ہے اس کے لیے وقت نہیں ہے, باقی ساری چیزوں کے لیے وقت ہے. تو میرے دوستو آخرت ہمارا مسلمانوں کا اصل کام ہے. آخرت کے لیے کچھ کریں, اور اس کے لیے فرض نماز سب سے بنیادی بات ہے. فرض نماز کی پابندی کی کوشش کریں, اپنے وقت کو قیمتی بنائیں. چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس میں لاپرواہی برتتے ہیں, اس میں سستی کرتے ہیں لوگ. دو نعمتیں الصحہ والفراغ, صحت اور فرصت. اپنی صحت کو غنیمت جانیں. نوجوان خاص طور پہ تلاوت کے لیے, نماز کے لیے, ذکر اذکار کے لیے وقت نکالیں. جو لوگ بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر ہم نوجوان ہوتے, ہمارے پاس کھڑے ہونے کی طاقت ہوتی, ہم کھڑے ہو کے نماز پڑھتے. اللہ نے ہمیں کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے. ہمیں چاہیے ہم نماز کے لیے وقت نکالیں, نوافل کے لیے وقت نکالیں. اور دوسرا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرصت دی ہے, فراغت. ہم اس فرصت کو غنیمت جانیں. گھر والے ہیں, ذمہ داریاں نہیں پڑی ہوئیں, تو کوشش کر کے اپنے آپ کو بہتر کریں. آخرت کے لیے, دنیا کے لیے بھی اپنے آپ کو بہتر کریں, آخرت کے لیے اپنے آپ کو بہتر کریں. اپنا قریبی مستقبل بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں, اور اپنا ہمیشہ ہمیشہ کا مستقبل جو آخرت ہے اس کو بھی بہتر بنانے کی کوشش کریں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.